बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुग़ल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब बिलाखिर साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान के प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो हैं आज़म ख़ान साहब, वो मंज़र आम पर आ गए हैं 1 महीने और 2 दिन के बाद। उनसे 164 का एक बयान भी मनसूख किया जा रहा है, जिस पर वज़ीर दाखिला ने फ़ज़लुर रहमान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस बयान के बाद मौजूदा सूरत हाल पर क्या असर पड़ सकता है और इमरान ख़ान साइफ़र के हवाले से क्या कर सकते हैं? देखिए करामत मुग़ल साहब, असल में ये सब्जेक्ट इतना तवील है कि इसको ज़ाहिर है कि इसके जुज़ियात के साथ इसको एक वीडियो में और एक शॉर्ट वीडियो में तो कवर नहीं किया जा सकता। मैंने इस हवाले से अपने चैनल के कम्युनिटी पेज के ऊपर एक पोस्ट डाली थी कि अगर आपके कोई सवालात हैं आज़म ख़ान के हवाले से, उनके बयान के हवाले से, या आपका कोई तबसरा है, कोई कमेंट है, आपकी राय है, वो आप बता दें। मैं कोशिश करूंगा कि मैं इसके हवाले से अपनी लाइव वीडियो करूं, लाइव सेशन करूं और उसमें उन सवालात के जवाब दूं। लेकिन कुछ तकरीबन 80 से ज़्यादा 80 से ज़्यादा सवालात हैं जिनको इंक्लूड किया जा सकता है, जिन पर बात की जा सकती है, जो व्हाट्सएप पर, ट्विटर पे और यूट्यूब के कमेंट्स बॉक्स में मुझे मिले। सही। अब जाहिर है कि उनके ऊपर अगर मैं 1 बाय 1 करने लगूं तो आप समझेंगे 1 महीना सिर्फ इसी के ऊपर लग जाएगा। तो हम 2 वीडियोस बुनियादी तौर पे करेंगे। एक जिसका आप टाइटल देख चुके हैं कि आज़म ख़ान के बयान के बाद की सूरत हाल, और सबसे बुनियादी सवाल जो कोई नहीं पूछ रहा, बात तो कर रहे हैं ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट लग जाएगा और आर्टिकल 6 संगीन गिरफ्तारी जी, हाई ट्रेजन, ये मामला लग जाएगा। क्या वाकई इस हवाले से इनफ एविडेंस और चीज़ें मौजूद हैं कि जिसकी बुनियाद के ऊपर लग सके, और फिर इमरान खान जो है वो साइफ़र के हवाले से आज क्या कर सकते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक बड़ी सनसनीखेज ट्वीट खान साहब ने की जी, वो ट्वीट मैं आपको पहले बता देता हूँ, फिर हम बयान के ऊपर आएंगे और फिर अगली वीडियो में जो है ना वो फिर हम एक्सप्लेन करेंगे कि इसका बैकग्राउंडर। अब जाहिर है कि ये दोबारा से खान साहब की एक ऑडियो आई थी, आपको याद होगा, लीक्ड ऑडियो, उन्होंने उसकी सेहत से इनकार नहीं किया था, यानी कि इस बात से इनकार नहीं किया था कि ये ऑडियो एग्जिस्ट ही नहीं करती जी। ये ज़रूर पीटीआई की तरफ से, खान साहब की तरफ से कहा गया था कि उसको उसकी एडिटिंग की गई है जी, उसका मतलब चेंज किया गया। लेकिन उस ऑडियो में जिसमें आप उस वक्त वो वज़ीर आज़म थे इमरान खान, उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान, असद उमर और शाह महमूद कुरैशी, इनको आप सुन सकते हैं उस ऑडियो जी में। जी। लेकिन वो ब्रोकन पीसेस में थी। ज़ाहिर है उसका सियाको सबाक क्या था, आगे क्या था, पीछे क्या था, जिसमें उन्होंने कहा था कि जनाब खेलूँगा साइफ़र पर जी, साइफ़र के हवाले से। तो अभी तो ज़ाहिर है कि हुकूमत ने खेलना शुरू कर दिया ना उस पर, तो उसको जो रीसरफेस किया, उस स्टोरी को जो दब गई थी। तो खान साहब का एक ट्वीट है वो जिसने सनसनी फैलाई हुई है, वो मैं पहले रख देता हूँ, फिर आखिर में ज़रा इस पर भी तबसरा कर देंगे। मुमकिन तौर पर चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब जो हैं वो आज क्या कर सकते हैं इसके हवाले से। खान साहब ने कहा कि महज मुझे नाअहल करवाने और जेल में डालने की गर्ज से किसी भी मामले में मुलव्वस करने, मुझे मुर्द इल्ज़ाम ठहराने के ख़ब्त में मुब्तला मुजरिमों के नालायक टोले ने एक मरतबा फिर अपने ही पाँव पर कुल्हाड़ी मार ली है। इन्होंने मुझे साइफ़र वाले तमाशे को पूरे एहतमाम से बेनकाब करने का एक मौका फराहम कर दिया है। कल मैं किसी लगी लिपटी के बगैर तमाम तफसीलात कौम के सामने रखूँगा कि कैसे 17 बरस में पहली मरतबा बेहतरीन मुआशी कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाली एक हुकूमत का तख्ता उलटने और इन मुजरिमों जो मुल्क को तबाही के घाट उतार चुके हैं को इक़्तिदार में लाने के लिए एक साजिश रचाई गई। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि ये तफसीलात टेलीविज़न पर चलने वाले किसी भी ड्रामे से बढ़कर दिलचस्प और सहर अंगेज़ होंगी। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि ज़ाहिर है कि ये ऐसी ट्वीट है कि जिसके बाद बहुत सारे लोग ज़ाहिर है कि मुंतज़िर होंगे, मुश्ताक होंगे कि एग्जैक्टली वो क्या करने वाले हैं, और फिर बहुत सारे लोग जो उनको नींद भी नहीं आई होगी कि क्या क्या कर सकते हैं और क्या क्या हो सकता है। ज़ाहिर है कि एक एक्स प्राइम मिनिस्टर है, वो डिफेंस के मामलात, सिक्योरिटी के मामलात, कौमी मामलात, उससे बहुत ज़्यादा प्रीव्यू होता है जी जी। हम एक मरतबा जो है वो रावलपिंडी में एक बड़ी अहम मुलाकात हुई, और ज़ाहिर है कि एज जर्नलिस्ट आप जब वो कर रहे होते हैं कुछ, तो एक अहम ज़ाहिर है कि मीटिंग थी। उस मीटिंग में ये कहा गया कि जो सबसे ज़्यादा इन्फॉर्म्ड है ना लोग, वो 3 लोग हैं जी इस मुल्क में, और ये कहा गया कि उनमें से एक वज़ीर आज़म पाकिस्तान है। सही। उस वक्त कहा गया था जो जब चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे, तो उनके पास बहुत कुछ है,
اور اس میں کیا کیا ممکنہ طور پہ ہو سکتا ہے وہ ٹورڈز دی اینڈ کر لیں گے. بیان جو آیا ہے بیان کے حوالے سے, اچھا وہ بیان 164 کا بیان نہیں ہے. 164 کا بیان جو ہوتا ہے اس کے اوپر تو دستخط موجود ہوتے ہیں, وہ اس کی شکل اور ہوتی ہے, وہ اس طریقے سے سرکاری کاغذ. بیسیکلی لگتا یہ ہے کہ اس جو بیان ہے جو ریکارڈ کرایا گیا ہے یا ریکارڈ کیا گیا ہے اس کی قانونی حیثیت کے اوپر بھی سوالات موجود ہیں. جی وہ تو کہ ایک شخص ہے اس کو غائب کر دیا گیا یا غائب ہو گیا. اب کہانی یہ ہے کہ جس اپنے دوست کے گھر پر, دوست کے گھر پہ جو ہے وہ روپوش تھے اور ان کی فیملی نے تو جناب رولا ڈالا ہوا تھا. ان کی ایک FIR درج ہوئی تھی, پولیس نے کہا کہ ہم ان کو ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں. کورٹس کو رجوع کر لیا گیا تھا, کورٹس اس میں انوالوڈ تھیں, ہائی کورٹ میں معاملہ چلا گیا تھا. ان کو اسلام آباد پولیس ٹائم لے رہی تھی بار بار کورٹ سے کہ وہ جناب جو ہے ایک شخص لاپتہ شخص ہے اس کو ڈھونڈنا ہے. اس پہ رانا ثناء اللہ صاحب نے یہ بھی کہا کہ وہ اتنے اہم شخص ہیں, وہ اکیلے کیوں پھر رہے تھے جی وفاقی دارالحکومت میں, یہ بات بھی کی. اس میں ظاہر ہے کہ یہ سوال ضرور موجود ہے کہ کون سی FIR ہے جس میں ضمنی جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے یہ بیانات جو کچھ بھی ڈال 164 کے بیانات یہ کس کوئی FIR بھی ہوتی ہے تو FIR بعد میں کٹنی ہے یا پہلے کٹنی ہے, کوئی پہلے سے کٹی ہوئی ہے, ایگزیکٹلی کیا چل رہا ہے. صورتحال ان کے اس مبینہ بیان کے بعد یہ ہے کہ خان صاحب کو 25 تاریخ کو طلب کر لیا ہے اس پر جی, اور 2 مزید لوگ شاہ محمود قریشی اور اسد عمر صاحب ان کو ایک دن پہلے 24 تاریخ کو طلب کیا گیا. اور جو 3-4 دعوے کیے گئے ہیں نا, دیکھیں ایک یہ کہا گیا ہے کہ جو رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا ہے کہ آفیشیل سیکرٹس ایکٹ, پھر آرٹیکل 6 کی باتیں جو ہیں وہ چل رہی ہیں, یہی عطا تارڑ صاحب نے جو ہے وہ گفتگو میں کہا ہے. اب یہ اور کہ گرفتار کرنا ہے اور کاپی برآمد کرنی ہے. جی یہ سٹیم ہوتا ہے اس سے یہ انگریزی کا ABCDEFGHIJ تک جی جو ہے وہ ایک وہ ہے. اور ایسا لگتا ہے کہ کسی نے اس کو سمرائز کیا اور سمرائز کر کے میڈیا کو بھیجنا تھا کہ آپ نے یہ کرنا ہے, یا میڈیا میں چند جرنلسٹ میں سرکولیٹ کرنا تھا, اور اس میں سے کسی نے اس کو ڈائریکٹ پوسٹ کر دیا. غالباً کامران شاہد صاحب, کامران شاہد صاحب سے منسوخ کیا جائے, انہوں نے جو ہے وہ یہ انگریزی والا وہ کر دیا. یہ کہتا کیا ہے اس کو پہلے سن لیں. ویسے تو تقریباً تمام لوگ جو ہے اس کی تفصیل سے آ گئے, لیکن اس کو انڈرسٹینڈ کرنا بہت ضروری ہے, بہت امپورٹنٹ ہے اس معاملے سے. یہ کہ جناب اعظم خان صاحب سے منسوب جو گفتگو اس میں ہے, جس کے اوپر کوئی دستخط موجود نہیں ہے, کوئی تاریخ موجود نہیں ہے, کوئی لیٹر ہیڈ نہیں ہے, لیکن یہی وہ بنیادی بات ہے جو چل رہی ہے کہ 8 مارچ 2022 کو فارن سیکرٹری جو سہیل محمود تھے اس وقت, انہوں نے محمد اعظم خان کو اپروچ کیا, رابطہ کیا اور کہا کہ ایک سائفر ہے, ان کو بتایا, جو کہ ان کو اعظم خان صاحب کو اسی شام ان کی رہائش گاہ پر بھیج دیا گیا 8 مارچ 2022. ریممبر ڈیٹس آر ویری نو کانفیڈنس موشن. جی, فارن سیکرٹری جو ہیں انہوں نے انفارم کیا کہ شاہ محمود قریشی جو ہیں وہ آلریڈی سائفر کا معاملہ عمران خان صاحب سے ڈسکس کر چکے ہیں, جس کی تصدیق عمران خان سے اگلے روز ہوئی جب محمد اعظم خان نے سائفر ان کے سامنے پیش کیا. اس کے بعد جب خان صاحب نے اس کے مطابق اس سائفر کو دیکھا تو ہی واز یوفورک, ایکسائٹڈ تھے, بہت خوش تھے, اور انہوں نے کہا کہ یہ جو لینگویج استعمال کی گئی ہے نا اس سائفر میں, یہ امریکہ نے ایک بلنڈر کر دیا, بہت بڑی غلطی کر دی ہے. اور انہوں نے کہا کہ اب اس سائفر کو مینیپولیٹ کیا جا سکتا ہے اور اس کے ذریعے اسٹیبلشمنٹ اور اپوزیشن کے خلاف ایک موقف جو ہے وہ گھڑا جا سکتا ہے, بنایا جا سکتا ہے. پوائنٹ نمبر B کیا ہے کہ عمران خان نے محمد اعظم خان سے یہ بھی کہا کہ سائفر کو اب استعمال کیا جا سکتا ہے کہ اس کے ذریعے جو عام عوام ہے اس کی نو کانفیڈنس موشن جو عدم اعتماد کی تحریک اپوزیشن نے پیش کی ہے, عوام کی توجہ اس کے حوالے سے ایک بیرونی مداخلت کی طرف موڑی جا سکتی ہے. صحیح. اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ جناب عمران خان نے محمد اعظم خان سے کہا کہ سائفر مجھے دے دیں, جو انہوں نے دے دیا. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ بریکٹ میں جس طرح ہوتا ہے نا کہ وہ سمجھانے کے لیے کہ یہاں پہ کون سا نقطہ اہم ہے, تو انہوں نے کہا کہ جناب یہ اس بریفنگ میں یہ جو ہے نا یہ بریف ہے جو بھیجا گیا ہے میڈیا کو, یا میڈیا کو میں سرکولیٹ کیا گیا, لمیٹڈ سرکولیشن کی گئی ہے, کہ اس حوالے سے جو ڈاکیومنٹیشن ہے سائفر کی, اس کو دینے کے ہینڈ اوور کرنے کے حوالے سے بڑے سخت رولز موجود ہیں جو کہ ہیں. صحیح. ٹھیک ہے. اس کے بعد کہتے ہیں کہ جناب جو اقبالی بیان ہے,
اعظم خان کا. اب وہ سلطانی گواہ بنے, اپروور بنے ہیں, نہیں بنے ہیں, وہ ایگزیکٹلی وہ جب منظر عام پر آئیں گے. ایک دعویٰ یہ بھی چل رہا ہے شرح اقتدار میں کہ اعظم خان صاحب جو ہیں وہ آج ایک لمیٹڈ گیدرنگ والی پریس کانفرنس سے بھی خطاب کر سکتے ہیں. صحیح, وہاں پہ بھی گفتگو ہو سکتی ہے, آج کل پرسوں ہو سکتی ہے, لیکن آئی ڈونٹ سی چانسز کہ ایسا ہوگا, کیونکہ وہ بیک فائر کر سکتا ہے. صحیح. ابھی جتنا یہ ظاہر ہے کہ اس کو پلے اپ جس طریقے سے کرنا چاہ رہے ہیں. بہرحال آگے چلتے ہیں کہ جناب جو کاپی ہے سائفر کی وہ خان صاحب نے رکھ لی, اور اگلے دن 10 مارچ 2022 کو جب خان صاحب سے کہا کہ وہ کاپی کدھر ہے, تو انہوں نے کہا کہ جناب میرے سے گم ہو گئی ہے سائفر کی کاپی. پھر وہ اس میں آگے لکھا ہوا ہے بریکٹ میں کہ یہاں پر خان صاحب کا ویڈیو کلپ لگا سکتے ہیں آپ, جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے نہیں پتا کہ سائفر کی کاپی کہاں ہے. آگے جناب پوائنٹ نمبر ای یہ ہے کہ اعظم خان نے یہ کنفیس کیا کہ عمران خان نے ان کو یہ کہا تھا کہ میں اس کو عوام کے سامنے لہراؤں گا اور ٹوسٹ کروں گا نیریٹو کو, بیانیہ بناؤں گا کہ ایک بیرونی سازش ہو رہی ہے اور لوکل پارٹنرز کے ذریعے اس کو ایگزیکیوٹ کیا جا رہا ہے, اور وکٹم کارڈ کھیلوں گا, یہ ثابت کروں گا کہ میں اس میں وکٹمائز ہو رہا ہوں. جس کے بعد وہ آگے لکھا گیا ہے کہ جس کے اوپر اعظم خان جو ہے انہوں نے ایڈوائز کیا, انہوں نے کہا کہ سائفر جو ہے وہ سیکرٹ کوڈڈ ڈاکیومنٹ ہے, آپ ایسا نہیں کر سکتے اور اس کو ڈسکلوز نہیں کیا جا سکتا, لہٰذا آپ ایسا کیجئے کہ ایک فورن منسٹر کے ساتھ اور فورن سیکٹری کے ساتھ ایک میٹنگ کر لیں سائفر کے حوالے سے, اور اس میٹنگ کے جو ہے نا وہ منٹ وغیرہ بنا لیں گے. صحیح. پھر انہوں نے کہا کہ جناب فورن سیکٹری جو ہے سائفر سے سبسیکوینٹلی وہ میٹنگ ہوئی, اور اس میٹنگ میں فورن سیکٹری جو ہے اور فورن منسٹر ان کو کہا کہ جناب سائفر پڑھیں, کیونکہ عمران خان صاحب کی جو کاپی ہے وہ تو گم تھی, اور اس کی منٹس جو ہیں وہ بنا لیے جائیں. یہ بنی گالا میں انہوں نے کہا کہ میٹنگ ہوئی 28 مارچ کو, اور وہاں پر یہ کام کر لیا گیا. اس کے بعد اگلے سٹیپ پہ 30 مارچ کو کیا ہوا کہ ایک اسپیشل کابینہ کا اجلاس بلایا گیا, جس میں موفا کے منسٹری آف فارن افیئرس کے ریپرزینٹیو نے اس سائفر کو پڑھا, ریڈ آؤٹ کیا, اور کیبنٹ کو اس کے اوپر بریفنگ دی, اور اس کی بھی جو ہے وہ منٹس بنا لیے گئے, اور ڈیسیجن یہ لیا گیا کہ اب یہ معاملہ قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں اٹھایا جائے گا. صحیح. پھر 31 مارچ 2022 کو قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا, اور اس میں دوبارہ سے یہی پروسیس دہرایا گیا, ان کے سامنے اسی طرح کاپی رکھی گئی, یعنی کہ بریفنگ دی گئی, اور پھر اس کی بھی منٹس جو ہیں وہ بنا لیے گئے. اور پھر محمد اعظم خان کے مطابق جو جتنے بھی سائفر ہیں اس قسم کے ڈاکومنٹیشنز ہیں جو ریسیو ہوتی ہیں, وہ جوائنٹ سیکٹری جو فارن آفس کے ہیں, جو ریپرزینٹیو ہوتے ہیں منسٹری آف فارن افیئرس کے PM آفس میں, ان کو لوٹا دی جاتی ہیں. لیکن جب تک وہ پرنسپل سیکٹری رہے اس وقت تک خان صاحب کی کاپی گم شدہ تھی, انہوں نے کہیں گم کر دی تھی, اور بار بار ریکویسٹ کے باوجود انہوں نے وہ واپس نہیں کی تھی. پھر آگے جو پوائنٹ ہے اس میں لکھا گیا ہے کہ جو opinion contained ان پیجز 13-14 میں بھی یوزڈ ان verbatim. اب میں اس کو بھی سیاق و سباق کے بغیر ایکسپلین نہیں کر سکتا. یہ کل ملا کے جناب وہ بیان ہے جو اعظم خان کے بیان سے ایکسٹریکٹ کیا ہوا ایگزیکٹو سمری ہے. یہ بنیادی طور کے اوپر بات آئی ہے. اچھا, اب جو سوال ہے نا کہ آفیشیل سیکرٹس ایکٹ کے تحت کارروائی ہو سکتی ہے یا نہیں, صحیح, یا آرٹیکل 6 لگ سکتا ہے کہ نہیں. خان صاحب نے ایک بات تو سب کو سمجھ آتی ہے نا کہ ایک کاغذ لہرایا تھا 27 مارچ کو ریڈ گراؤنڈ, ٹھیک ہے, اسلام آباد, وہ ایگزیکٹلی سائفر تو نہیں تھا, ٹھیک ہے نا. وہ تو آپ نے جس طرح آپ پرسونیفائی کرتے ہیں کسی چیز کو, تشبیہ کے طور پہ بتاتے ہیں کہ خط آیا ہے اور اس خط میں کہا گیا ہے حکومت کو ہٹانے کا, انہوں نے ایک بیانیہ تو بنایا. اب کوشچن یہاں پر یہ ہے کہ کیا واقعی ایسی کوئی چیز ہو رہی تھی اس وقت, جو پاکستان کی گورنمنٹ ہے اس کے خلاف کوئی ایسا کنکریٹ کام ہو رہا تھا جس کی بنیاد پہ خان صاحب یہ معاملہ اس طریقے سے اٹھاتے, چیف ایگزیکٹو کے پاس یہ اختیار ہے یا نہیں. بٹ لا کی ٹرم میں اگر آپ بات کریں نا, جو آفیشیل سیکرٹ ایکٹ ہے وہ اپلائی سائفر, جو بنیادی سوال ہے جو میں نے نہیں دیکھا کہ کسی بھی شخص نے یہ سوال کیا ہو ابھی تک, سائفر کی بنیاد پہ کرنا ہے نا. جی. سائفر کی کاپی آپ نے دیکھی ہے؟ نو. میں نے دیکھی ہے. نہیں. کس نے دیکھی ہے؟ کس کے پاس ہے؟ 2 بندوں کا کلیم میں
نہیں کسی نے پبلکلی دیکھی نہیں دیکھی کہ یہ پیج ہے، یہ دیکھیں یہ ہوتا ہے، یہ کوڈڈ لینگویج ہوتی ہے، یہ اس کے اوپر یہ لکھا ہوا ہے، یہ ٹاپ سیکرٹ لکھا ہوا ہے، یا یہ منسٹری آف فارن افیئرز، یا جو اس کی شکل ہوتی ہے جس طرح کی آفیشیل ڈاکومنٹ جیسے ہو، جو اس کا نمبر ہوتا ہے جس بھی لینگویج میں وہ لکھی ہوئی ہوتی ہے، کسی نے وہ دیکھی ہے؟ نہیں. کسی کے پاس ہے؟ لیک ہوئی ہے؟ آفیشیل سیکرٹس ایکٹ کیسے لگے گا؟ میں یہ نہیں کہ میرے لیے بڑا بنیادی سوال ہے کہ آپ نے آفیشیل ڈاکیومنٹ جاری کر دیا میڈیا کو، جناب اخباروں میں چھپ گیا، آپ امرود لینے کے لیے گئے تو وہ جو وینڈر تھا اس نے کاٹ کے جو جس کے اوپر امرود رکھ کے آپ کو اخبار کا ٹکڑا دیا نا، وہ نیچے سائفر تھا. یا پان کی دکان پہ گئے پان کھانے کے لیے تو اس نے جس میں لپیٹ کے آپ کو پان پکڑایا تو اس کے اوپر سائفر تھا، پبلک ہو گیا ہو نا. تو وہ ڈاکیومنٹ تو نہیں ہے. اس کے مندرجات کے اوپر آفیشیل سیکرٹ ایکٹ اپلائی ہوتا ہے یا نہیں؟ کیونکہ سائفر جو لکھے جاتے ہیں اس میں بہت ساری انفارمیشن ہوتی ہے جو پبلک ڈومین میں آ جاتی ہے. صحیح، پہلے بھی آتی رہی ہے، لیکن یہ سائفر کے ریفرنس میں آئی ہے. خان صاحب نے، آپ کو یاد ہوگا کہ یہ تھوڑی کہا تھا ہاتھ ہلا کے کہ امریکہ سے آیا ہے، کہتے ایک مغربی ملک. یہ تو بعد میں وہ جو سلپ آف ٹنگ والا معاملہ ہوا تھا نا، جی امریکہ کہہ گیا تھا، اور امریکہ کہہ گئے تھے، اور پھر وہ انہوں نے جناب وہ ہوئے کہ نہیں کہنا تھا. ایک بات تو طے ہے، دیکھیں خان صاحب نے، پاکستان تحریک انصاف نے اس سائفر کو جو کہ لکھا گیا اس کو اپنے پولیٹیکل گینز کے لیے استعمال کیا. صحیح، اینٹی امریکہ بیانیہ. لیکن کیا اب سوال یہ ہے کہ اگر ایک ملک اس کے خلاف، اس کی منتخب حکومت کے خلاف اس قسم کی ڈپلومیٹک پوسچرنگ ہو رہی ہو، جو منٹس آف دا میٹنگ ہے نا، وہ منٹس آف دا میٹنگ میں نے دیکھے، میں نے رپورٹ کیے ہیں، بہت سارے جرنلسٹ نے دیکھے ہیں اور انہوں نے اس کو رپورٹ کیا ہے. جو منٹس آف دا میٹنگ ہے کابینہ کے، اس میں واضح ہو جاتا ہے کہ سائفر جو ہے وہ آیا تھا. ہمارے سفیر کو 7 مارچ کو ملاقات کرنے کے لیے تشریف لائے ڈونلڈ لو صاحب، اسسٹنٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ. ان کے ساتھ ایک شخص اور موجود تھے. ہمارے سفیر سے یہ کہا گیا کہ آپ میٹنگ میں ڈی اے کو بھی بلا لیں جو ڈیفینس اتاشی ہیں، اور نوٹ ٹیکرز کو بھی بلا لیں. اس ملاقات کے منٹس لکھے گئے، پوائنٹس لکھے گئے، اس کی بنیاد پہ جو سائفر میسج ہے وہ بھیجا گیا. اور جو پاکستان تحریک انصاف کا کلیم ہے، اور بہت سارے لوگ اس کے حوالے سے بڑے وثوق کے ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ کہا گیا کہ میک شور کہ اس کی ایک کاپی جو ہے وہ راولپنڈی بھی لینڈ کرے. ٹھیک ہے، تو وہ آیا تھا سائفر، اور اس میں یہ کہا گیا تھا کہ جو ڈونلڈ لو بات کر رہے ہیں نا، وہ بات یہ ہے کہ آپ اگر نو کانفیڈنس موشن جو ہے وہ کامیاب نہیں ہوتا اور پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان وزیر اعظم رہتے ہیں تو ہمارا کوئی ورکنگ ریلیشن شپ اچھا نہیں رہ سکتا، ہم اس کا اور اس کے کانسیکوینسز ہوں گے. ٹھیک ہے، اور ان کو ریموو کرنے کے حوالے سے بات ہوئی. وہ آیا تھا، اسی کی بنیاد کے اوپر ڈیمارش ہوا تھا. اسی کے اوپر پرائم منسٹر شہباز شریف نے بھی قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس بلایا تھا. اس میں بھی اس کی ایگزسٹنس سے انکار نہیں کیا گیا تھا. اس میں بھی یہ کہا گیا تھا کہ اس میں جو انٹرفیئرنس ہے وہ ہوئی تھی. اس وقت کے ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی کہا تھا انٹرفیئرنس، اور اتنی بحث چلی تھی، سازش اور مداخلت. ٹھیک ہے، جو کوئی بھی سوورن ملک ہے اس کے لیے کیا یہ قابل قبول ہونا چاہیے کہ اس کی گورنمنٹ کے حوالے سے کوئی اور گورنمنٹ ڈیسائیڈ کرے، یہ بتائے کہ یہ وزیر اعظم ہوگا، یعنی عوام نہ بتائیں. پھر آپ یہ ختم کر دیں نا، یہ جو آپ اتنے ارب روپے لگا کے الیکشنز کرواتے ہیں، 56 ارب 60 ارب روپے کا بجٹ لگا کے پورے ملک میں عام انتخابات کرواتے ہیں، اور ملک کے عوام منتخب کرتے ہیں کسی ایک سیاسی جماعت کے کیمپینز ہوتی ہے، محنت ہوتی ہے، لوگوں کی لڑائیاں ہوتی ہیں، رشتہ داریاں ختم ہو جاتی ہیں. پھر وہ جو ہے وہ پرائم منسٹر کو چوز کرتے ہیں. تو پھر آپ امریکہ سے ہی پوچھ لینا، چھوڑ دیں پھر یہ سارا، یہ کس کو رکھنا ہے، اربوں روپے جناب وہ اکڑ بکڑ کر کے بتا دے کہ جناب یہ بندہ ہمیں سوٹ کرتا ہے. لیکن اس کی جو بیک اینڈ کی سٹوری ہے نا، یہ آپ کو کبھی بھی کوئی بلیک اینڈ وائٹ میں تو نہیں دینے لگا. بالکل کہ ہاں جی سازش ہوئی. امریکہ کہے گا کہ ہاں سازش، وہ کیوں کہے گا؟ امریکہ کا ٹریک ریکارڈ. اور پھر آ جاتی ہے سب سے اہم بات کہ جو سرکمسٹینشیل ایویڈنس ہے، جس کو آپ واقعاتی شواہد کہتے ہیں، بالکل صحیح، کہ وہ سیکوینس آف ایونٹ کیا ہے جس نے اس پیپر کے اوپر الفاظ کی شکل دھاری اور وہ سائفر کہلایا.
وہ بھجوایا گیا. کچھ ہو رہا تھا نا, بالکل آؤٹ آف بلو خام خواہ تو نہیں آ گیا. کیا ایسا چل رہا تھا, کیا ایسا ہو رہا تھا جس نے اس معاملے کو اتنا بلڈ اپ کیا کہ پوزیشن وہاں پر آ گئی کہ امریکہ کے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا وہ شخص جو ذمہ دار ہے ساؤتھ ایشیا کو دیکھنے کا, جو ساؤتھ ایشیا کے, جنوبی ایشیا کے معاملات کو دیکھتا ہے, وہ آ کے سفیر کو کہتا ہے بھائی ہمیں وزیر اعظم قابل قبول نہیں ہے, انہوں تبدیل کرو. جی. تو یہ وہ معاملہ ہے. اب خان صاحب جو ہیں وہ بطور پرائم منسٹر وہ پریوی ہیں بہت ساری چیزوں کے, اور میں آپ کو ایک گیس دے رہا ہوں, یہ دس از ناٹ بیسڈ آن انفارمیشن. میں اکثر یہ سوال جو ہے وہ خود سے بھی کرتا ہوں جی, اور ہم ڈسکس بھی کرتے ہیں اس کو کہ کیا وجہ ہے کہ آپ کے پاس پوری پوسچرنگ نظر آتی ہے کہ حکومت میں شامل جماعتیں, ادارے وہ چاہتے ہیں کہ چیئرمین تحریک انصاف کے خلاف کارروائی ہو, پکڑے جائیں, نااہل ہو جائیں, جیل میں چلے جائیں. یہ ظاہر ہے کہ یہ تو پوسچرنگ سامنے موجود ہے نا, تو ہوتی کیوں نہیں ہے؟ تو یہ گمان گزرتا ہے کبھی کبھی کہ ہر شخص کے پاس دوسرے کے سیکرٹس موجود ہیں اور شاید وہ کوئی چیزیں ایسی ہیں, اب آئی ڈونٹ نو, بٹ ایک بندہ ایسی پوزیشن پہ جو پرائم چیف ایگزیکٹو کی پوزیشن پہ رہا ہو. بٹ اگین کمنگ بیک ٹو دی ایکچوئل پوائنٹ, جو معاملہ ہے, دیکھیں کرامت مغل صاحب, اس کا یہ انفارمیشن پبلک نہیں ہونی چاہیے تھی. جی, یہ ممالک کے درمیان تعلقات کے لیے جو ہے وہ زہر قاتل ہے. 15 ماہ لگے ہیں نا شہباز شریف صاحب کو درست کرنے میں. لیکن ہوتا کیا ہے جی, یہ بھی تو ایک کوشچن ہے نا کہ اگر کسی ملک کے داخلی معاملات میں اتنی بلیٹنٹ انٹرفیئرنس ہو رہی ہو تو کیا یہ چیف ایگزیکٹو کا, اس وقت کی وفاقی کابینہ کا, اداروں کا اختیار نہیں ہونا چاہیے کہ وہ اس انٹرفیئرنس کے حوالے سے جو اگر ہو رہی ہو, جس کو آپ کے سفیر نے لکھ کے بھیجا ہو کہ یہ ہمارے معاملات میں اندرونی معاملات میں مداخلت ہے, بٹ اس کو ایگزیکٹلی سازش سے جوڑنا. سوالات بہت ہیں جن کے خان صاحب بھی جواب نہیں دے سکتے, لیکن پھر سوالات بہت ہیں جو حکومت بھی ان کے جواب نہیں دے سکتی. تو ہر طرف جو ہے وہ گرے ایریاز موجود ہیں اور بلیک اینڈ وائٹ میں کبھی بھی یہ چیزیں سامنے نہیں آئے گی. وہ ٹویٹ جس نے سنسنی پھیلائی ہے وہ خان صاحب کی ٹویٹ ہے. لیٹس سی کہ وہ آج شام کو کیا ایسا نکالتے ہیں. لیکن اگلی ویڈیو میں جو ہے نا اس سارے معاملے کو کہ واٹ لیڈ ٹو دس ہول تھنگ, صحیح تو انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے. تبصرے کرنے والے جتنے بھی لوگ ہیں وہ سب کچھ کرتے ہیں, اپنے اپنے وہ گفتگو فرما لیتے ہیں, لیکن جو روٹ کاز ہے کہ یہ سارا معاملہ اوریجنیٹ کہاں سے ہوا, اور اس میں کچھ سوالات آپ کے جو آپ نے لکھے تھے وہ ایڈریس ہو گئے ہیں, اور بہت سارے سوال ایسے ہیں جو اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کے جو ہے وہ ایڈریس ہو جائیں گے. بہت شکریہ عیسیٰ نقوی, آپ کے تجزیے کا کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا. یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.